Fatima Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Rana Adil Mumtaz, CEO of Blue Sapphire Educational Network. His passion for education and betterment of our future generations led him into initiating successful educational ventures. Let's hear how he was able to achieve all of this. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure to have you with us. To start off, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी सारी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जहाँ तक जर्नी का स्टार्ट है, मैं समझता हूँ कि सफ़र ही जो है वो मंजिल है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी अल्टीमेट नहीं होता, इंसान हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। तो आज भी मुझे लगता है कि मैं आज भी सफ़र में हूँ, उर्दू वाले, नॉट इंग्लिश वाले सफ़र में। मैं वैसे रहीमिया ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है और पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। रहीमिया ख़ान से मेरी अर्ली एजुकेशन है, इंटरमीडिएट मैंने रहीमिया ख़ान से किया। उस दौरान अपनी एजुकेशन जब इंटरमीडिएट तक रहीमिया ख़ान में था तो लाहौर काफ़ी आना जाना होता था। तो लाहौर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। जब तब ऐसा ही डिफरेंस था जैसे आज लाहौर और न्यूयॉर्क में है शायद, तो वैसा ही तब रहीमिया ख़ान में लाहौर में फ़र्क था। तो रहीमिया ख़ान से लाहौर आना जाना रहता था तो बड़ा शहर फैसिनेट करता था। तो ख्वाहिश थी कि इंटरमीडिएट के बाद जो फर्दर करियर है या पढ़ाई जो है वो लाहौर में की जाए। तो वालिद साहब से ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद साहब ने कहा कि जब तक हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट नहीं बनेगा तो आप किसी तौर भी लाहौर शिफ्ट नहीं हो सकते, फर्दर एजुकेशन यही करना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरिट बना, लाहौर आया। B.Com मैंने लाहौर से किया, फिर M.Com भी मैंने हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। B.Com के दौरान मुझे थोड़ा इत्तफाक हुआ होम ट्यूशन्स पढ़ाने का। तो मैं बरमला इस बात का हर जगह इजहार करता हूँ कि मुझे कभी भी ये बात बताने में आर नहीं महसूस हुआ कि मैंने अपने करियर का स्टार्ट जो है वो होम ट्यूशन से किया। उन होम ट्यूशन ने मुझे बहुत सिखाया, पेशेंस आया, टॉलरेंस आया और बहुत कम एज के अंदर मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए, जो मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को और जो भी सुनने वाले होते हैं उनसे मैं ये ज़रूर बात करता हूँ कि ग्रेजुएशन तक आपको पैसे कमाने आ जाने चाहिए, भले वो थोड़े हों भले वो ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मास्टर्स तक जब पहुँचा तो प्रॉपरली एक कॉलेज का हिस्सा बना। उस कॉलेज के अंदर मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया एज टीचर। और 16 साल मेरे उस इदारे के साथ गुजरे। और जब मैं उस इदारे से अलग हुआ तो एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैंने वहाँ से अलहदगी इख्तियार की। फिर उनसे अलग होके मैंने एक और एक्सपीरियंस किया, एक इदारा इस्टाब्लिश करने की कोशिश की, बट वो 18 महीने 2 साल मिल के चल सके। फाइनली फिर एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आज से 2-2.5 साल पहले आगाज़ किया। यू आर आल्सो बिहाइंड द ब्लू सैफायर एजुकेशनल नेटवर्क। सबसे पहले उसके बारे में बताएं कि उसकी अम्ब्रेला के अंडर क्या क्या जो है वो ऑपरेशनल है। ब्लू सफ़ायर के अम्ब्रेला के तहत इस वक्त हमारे 3 जो है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, फिर इसके साथ प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल है, और फिर हमने एक एक्सपीरियंस किया जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि बच्चों को कोचिंग की भी ज़रूरत रहती है। तो उसके हवाले से फिर हमने एक यूनियन के नाम से भी एक नेटवर्क जो है, तो ये 3 बेसिक इदारे जो हैं वो ब्लू सफ़ायर के अम्ब्रेला के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन कमिंग टू एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या करिकुलम है, क्या विज़न है इसके पीछे, और किस तरह के और कौन कौन से कोर्सेज और प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। जहाँ तक एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात है, आज से 2-2.5 साल पहले जब हम स्टार्ट ले रहे थे तो मुझ समेत मेरी सारी टीम को हम इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं कि अगर आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड है, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, तो आप कितनी देर में कितना सफ़र करते हैं ये मैटर करता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। आप ठीक डायरेक्शन में, ये ज़्यादा मैटर करता है। कायनात के अंदर कोई भी जो अल्लाह पाक ने कुछ भी जो बनाया है वो बेकार नहीं है। तो इंसान जैसा जो शाहकार है वो तो बिल्कुल बेकार नहीं हो सकता। और इस कायनात के अंदर जितने भी इंसान हैं वो सबको अल्लाह पाक ने कोई ना कोई एक सलाहियत देकर भेजा। हमारे इस इदारे का जो विज़न है वो यही है कि हम उन बच्चों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। ट्रेनिंग हेल्प करती है, बट अगर एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट ना कर रहा हो तो ट्रेनिंग बहुत पीछे रह जाती है।
انوائرمنٹ جب تک نرچرنگ نہیں ہوگا تب تک بچے گرو نہیں کریں گے. بچے صرف نمبر لینے کے لیے نہیں ہیں, بچے زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے. اور وہ بھرپور کب گزار سکتے ہیں؟ جب ہم ان کو ہیلپ کر دیں اس بات پہ کہ جو اللہ پاک کی صلاحیت ان کو اللہ پاک نے دی ہے اس دنیا میں, اس کو گرو کرنے میں ہم ان کو ہیلپ کریں. تو ہم ایک نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مارکس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کلبز اور سوسائٹیز ہیں, ہمارے پاس لائف لرننگ پروگرام ہے ایک پورا ہمارا, ایک سینٹر آف ایکسیلنس ہے پورا ایک ہمارا, جو ان کو ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ ایگزام جو بچہ دیتا ہے وہ سیمیسٹر بیس آفٹر 6 months دے دیتا ہے, اینول بیس میں ہو تو سال کے بعد دے دیتا ہے. لیکن وہ اگر ہر لمحے کے ایگزام کے لیے تیار نہیں ہے, اگر وہ بچہ جو ہے وہ جو اس کو ایک روڈ پہ ایک چیلنج آئے گا, امتحان ہے, فیملی میں ایک امتحان آئے گا, اپنی جاب پہ ایک امتحان آئے گا, اپنے بزنس میں ایک امتحان آئے گا, تو اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو پھر اس کا وہ جو اینول ایگزام کا رزلٹ ہے اور جو سیمیسٹر بیس رزلٹ ہے وہ کافی نہیں ہے. تو یہ وہ ڈائریکشن ہے جو ایپیکس گروپ آف کالجز الحمدللہ لے کر جس سے ہم نے سٹارٹ لیا. اس وقت آلموسٹ ہمارے 26 کالجز کام کر رہے ہیں, 22,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ہمارے الحمدللہ. اور پروگریسو گرامر اسکول بھی آپ کا وینچر ہے, وہ کب انیشیٹ ہوا اس کے بارے میں بتائیں. پروگریسو گرامر اسکول کو ہم نے انیشیٹ کیا 1 year بیک. اور جہاں تک پروگریسو گرامر اسکول کی بات ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے اگر ہم ایجوکیشن کو بائفرگیٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں تو ہم کہتے ہیں یہ ایک پرائمری ایجوکیشن ہے, یہ سیکنڈری ہے, یہ ہائر سیکنڈری ہے, اور پھر اس سے آنورڈ. پرائمری ایجوکیشن از دا بیسک سورس کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں. اگر اس ارلی ایج کے اندر ہم نے یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی لائک لائف لرننگ پروگرام, اگر ارلی ایج کے اندر ہم ان بچوں کو دینے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ارلی ایج کے اندر ہم ان کو ہینڈز آن پریکٹس کے لیے کامیاب کر لیتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ ان کو سکھا دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکل کے اندر ان کو انوالو کر لیتے ہیں, تو وہ جو کام انہوں نے 10-12 سال کے بعد کرنے ہیں, اگر آج ادارہ اپنے پلیٹ فارم پہ ان کے موک سیشنز کرا دیتا ہے, ان کی نیٹ پریکٹس کرا دیتا ہے, تو آنے والے دنوں میں بڑا شاندار وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو پروگریسو گرامر اسکول جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس قسم کے مختلف جو سرکلز ہیں ان کے اندر ان کو انوالو کر رہا ہے, ارلی ایج سے ان کو پریپیئر کر رہا ہے کہ وہ آنے والی لائف کے اندر بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی, اینڈ آئی تھنک پرائمری ایئرز آر ون آف دا موسٹ کروشل اور سب سے امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے ایک بچے کی پرسنالٹی کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں. سو ڈیفینیٹلی اگرینگ ٹو دیٹ. اور مجھے بتائیں کہ یو آر این ایگزامپل آف اے سکسیزفل ایجوکیشنل انٹرپرینور, تو اس فیلڈ کے بارے میں اتنا پیشن جو ہے وہ کہاں سے آیا اور کیا انسپریشن تھی کہ ایونچولی ٹیوشن سے چلیں آپ نے شروع کی, بٹ ایونچولی اس کو آپ نے ایک پورا ایک کریئر بنا لیا اور ایک پورا نیٹ ورک ڈیولپ کر لیا, تو واٹ واز دا ویژن بیہائنڈ آل آف دس؟ اچھا, جب میں کامرس کی فیلڈ میں آیا تو میرے ارد گرد میں میرے کچھ کزن اور میرے ریلیٹیوز جو تھے وہ بینکس میں بڑی شاندار جابس کر رہے تھے, اور وہ بینکس کا وہ عروج کا وقت تھا. ابھی تو بینکس اتنے زیادہ کھل گئے ہیں کہ کمپٹیشن کافی زیادہ آ گیا. تو تب یہ تھا کہ جب کوئی بھی بینک جوائن کرتا تھا فوری طور پہ اس کو گاڑی, گھر, سو اینڈ چیزیں مل جاتی تھی. بٹ جب تک میں اپنے ماسٹرز تک پہنچا اور پھر میں نے کچھ ہوم ٹیوشنز پڑھانا شروع کی, تو مجھے یہ لگا کہ میں اس فیلڈ کے اندر اچھا کام کر سکتا ہوں, میں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھا کام کر سکتا ہوں. اور میں بڑا اسٹرانگلی بلیور ہوں اس بات کا کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کام چھوٹا کر رہے ہیں, کام بڑا کر رہے ہیں, آپ کو اپنا 100% دینا ہے. اگر آپ اس کام کو 100% دیں گے, اس کام سے محبت کریں گے, تو وہ کام آپ کو پے بیک ضرور کرے گا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں 2 اداروں کو لیڈ کر رہا ہوں گا, پھر فائنلی یہ ہوگا کہ الحمدللہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اپنے ادارے کو لیڈ کر رہا ہوں گا. تو ایسا بہت کچھ اسکیچ مائنڈ میں تھا نہیں, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ڈیپلی جب چیزوں کو کرنے کی کوشش کی, 100% دینے کی کوشش کی, تو میں میسیج بھی میں ہمیشہ یہی دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی آج اگر آپ کا آج اچھا گزر رہا ہے تو آنے والا کل آپ یقین رکھیے وہ شاندار ہوگا. جو لوگ اپنی زندگی پچھلے گزرے ہوئے کل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا آنے والے کل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, وہ پریشان ہی رہتے ہیں. ہم نے اپنے آج کو بہتر کرنا. تو مجھے جو بھی اپرچونیٹیز ملی ایز ٹیچر, میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ لیا, پھر مجھے کچھ ڈیزگنیشن آرڈرز پہ کام کرنے کا موقع ملا, پھر ایز پرنسپل کام کیا, ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر کام کیا. گیون دیٹ ناؤ یو آر لیڈنگ 2 انسٹیٹیوشنز, پروگریسو گرامر ہے, ایپیکس گروپ آف کالجز ہے, تو اس سب میں پہنچنے تک چیلنجز تو خیر ابھی بھی ڈیلی لائف میں بھی ہوتے ہیں, بٹ یو نو لائک سم میجر چیلنجز جو آپ نے فیس کیے ہوں جب آپ فاؤنڈیشن رکھ رہے تھے اپنے انسٹیٹیوٹ کی؟ جب ہم نے یہ آغاز کیا اس کا تو مجھے بالکل ایسا لگا کہ شاید لائف جو ہے وہ دوبارہ سے 0 پہ آ گئی ہے. اچھا.
کہ آپ نے ایک پورے سسٹم کو کنسیو کرنا ہے, سوچنا ہے اور پھر اس کو ڈیلیور کرنا. بالکل لاٹ آف چیلنجز تھے. کہاں جگہ آفس کہاں بنانا چاہیے, اس کے نام کیا ہونا چاہیے, اور پھر سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ابھی 18 ماہ پہلے 2 سال پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا, اور پھر 18 مہینے اور 2 سال کے بعد آپ پھر ایک بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں کھڑے ہیں. تو یہ بڑا مشکل سوال اور اس کا جواب بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی وہ ٹھیک تھا یا جو اب آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. I think this seems a biggest yes یہ بگیسٹ چیلنج تھا, لوگوں کو یہ بات سمجھانا, یقین دلانا کہ ہاں یہ بھی اچھا ہوگا اور پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا, اور ہم اس کو خود سے آن کرتے ہیں اور یہ اچھا پرفارم کرے گا. ویلکم بیک ٹو آور شو. اچھا, جیسے کہ اب جب ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی دا پرائیویٹ سائڈ آف اٹ, تو بہت سی یہ گفتگو اور یہ ٹاپک آف ڈسکشن رہتا ہے کہ بہت کمرشلائز ہو چکا ہے, ایب نارمل اماؤنٹ آف فی اسٹرکچرز ہیں جو کہ پیرنٹس کو پے کرنے پڑتے ہیں بیکاز دے ہیو ٹو سروائیو ان دا سسٹم. ڈو یو تھنک دس از جسٹیفائڈ اینڈ لائک واٹ از یور ٹیک آن دس انٹائر ڈبیٹ؟ سارے ہی پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ بہت ہائی فی چارج نہیں کر رہے ہیں. اوکے, یہ اکثر پلیٹ فارم پہ میں بات کرتا ہوں, بعض دفعہ ہمیں مافیاز کہہ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے. تو جو بہت ہائیلی فی چارج کر رہے ہیں اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کم فی لینے والے بھی ادارے ہیں, زیادہ فی لینے والے بھی ادارے ہیں, تو ہماری چوائس ہے. ہم اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ بڑے اداروں میں اس لیے نہیں بھیج رہے ہوتے کہ یہ پتہ نہیں وہاں جا کے کیا کمال ہو جائے گا. ہمارا جو ایک ریسزم جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو گیا, جو ایک ہمارے اندر کلاس سسٹم جو ڈیولپ ہو گیا, وہ ہمیں مجبور کرتا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بڑی بھاری فیس ہے, میں کہتا ہوں وہاں بچہ نہ پڑھائیں. کوئی ضروری تو نہیں, کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ تو یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے جو ہے 20-25-30 ہزار والی فی میں ہی اپنے بچے کو پڑھانا ہے. بالکل. تو ملٹیپل چیلنجز ہیں, میں اس کو سمجھتا ہوں. وہ بس ایک ایسوسیشن بھی ہے نا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے ایز اے سوسائٹی کہ اگر فی کم ہے تو شاید سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دی جا رہی ہوگی, جو کہ ہر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایسوسیشن بن گئی ہے which I definitely think is wrong. Yes, you're right. بٹ میں اس بات کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں کہ جو بھاری فیسیں ادارے لے رہے ہیں ان کو تھوڑا لمیٹیشنز کے اندر چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے, اور اسکول لیول پہ تو سرکار کو خود انوالو ہونا چاہیے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں بھی 12th گریڈ تک جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور اس سے آن ورڈ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے آتے ہیں. تو بھاری فیس نہیں لینی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ یہ مناسب نہیں سمجھتا, بٹ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر 30,000 کی کہ ادارے والی فی میں پڑے گا پر منتھ تو ہی سکسیزفل ہوگا. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے کیا امبیڈ کیا ہے اپنی آنے والی جنریشن کے. گیون دیٹ یو جسٹ اینڈیڈ دا آنسر ود دس نوٹ, جو میرے ذہن میں تھا کویشچن کہ ابھی ہم پرائمری ایئرس کی بھی بات کر رہے تھے. ان یور اوپینین ہاؤ امپورٹنٹ از دا رول آف پیرنٹس, اسپیشلی جب بچہ اپنے ارلی ایئرس پرائمری لرننگ ایئرس میں ہوتا ہے, واٹ از دا سگنیفیکنس آف دیٹ؟ موسٹ پریشیس ایسٹ آف دا پیرنٹس their kids. مطلب ہم اپنے مہنگے موبائل کی فکر کرتے ہیں, مہنگی گاڑی کی فکر کرتے ہیں, اپنے اچھے ڈریسز کی فکر کرتے ہیں, اور ان کی ایک لائف ہے. آپ دنیا کا مہنگا ترین سال فون بھی لے لیں, اس کی ایک لائف ہے 6 مہینے, سال, 2 سال, 2.5 سال. لیکن جو آپ کا پریشیس ایسٹ ہے وہ آپ کی لیگیسی ہے, وہ آپ کا آنے والا کل ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ میرا ایسٹ ہے. ہم ان کو جس یہ سمجھتے ہیں کہ بس دے آر کڈس, ٹائم گزر رہا ہے اور لائف آن آگے سے آگے چل رہی ہے. ہم اپنے اچھے موبائل پہ بڑا اچھا کور بھی چڑھاتے ہیں, اس کا دھیان بھی رکھتے ہیں, اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کی جو ریسائیکل بن ہے اس کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں, نئے نئے سافٹ ویئرز آتے ہیں, سو اینڈ سو آن. تو کم از کم ہم اتنی ہی فکر کر لیں کہ یہ میرے مہنگے ترین موبائل کی طرح ہے. تو پہلی ذمہ داری تو پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ پرائورٹائز نہیں کریں گے نا, جب تک وہ نمبر 1 پرائورٹی اپنی جو کڈز ہیں ان کو نہیں دیں گے, اور ان کے سامنے ہر چیز نو جب تک وہ نہیں سوچیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہترین طریقے سے ایک امبیڈ کر سکتے ہیں اچھی چیزیں اپنی اولاد کے اندر. دوسرا, میں نے ایک ایکسپیرینس کیا. میں جب گھر جاتا تھا آج سے 2-4 سال پہلے, تو مجھے بڑا شوق تھا ٹاک شوز دینے کا. اب میں خیر سننے کا
اب خیر وقت تھک گیا ہوں. تو اب میں جب میں پہلے جا کے گھر جاتی پہلا کام یہ کرتا تھا کہ فریش ہونے کے بعد چینج کرنے کے بعد میں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا تھا, وہ دیکھتا تھا. تو اور یا پھر مجھے تھوڑا ٹائم ملتا تھا تو میں اپنا سیل فون دیکھتا تھا. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ گیجٹس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں. تو گریجولی جیسے میں نے وہ پریکٹس اپنی کم کی, میں نے گھر جا کے سیل فون کو ٹائم کم دیا یا میں نے ٹی وی کو ٹائم کم دیا, تو پھر آبویسلی مجھے وہ وقت اپنی کڈس کے ساتھ ساتھ بالکل جو ہم کرتے ہیں بچے بالکل ایک فوٹو کاپی کی طرح, ہم جیسا اپنے بچوں کو چاہتے ہیں پہلے ویسا ہمیں خود بننا پڑے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں جو نہیں ہوں میرے بچے بن جائیں. نو ایسا ہو نہیں سکتا. اور میرا پریشیس ایسٹ ہے, مجھے جیسا اپنا کل چاہیے, مجھے جیسے اپنے بچے چاہیے, مجھے پہلے اس کا خود کو ایز سمبل پرفارم کر کے دکھانا پڑے گا کہ اس طرح سے ہوتا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ بچے اپنے والدین کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں. بالکل. اور پھر دوسرا ایک ظلم ہم ایز پیرنٹ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن پہ ڈال دی, اداروں پہ ڈال دی. انفارمل ایجوکیشن مس ہو گئی. ہاں جی. انفارمل ایجوکیشن اس کو ملتی ہے اپنی سوسائٹی سے, اپنے نیبرز سے, اپنے ریلیٹیو سے, اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین سے. بالکل. تو وہ ہمیں ان کو انفارمل ایجوکیشن دینا ہے, ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, ان سے بات کرنا ہے. آپ دیکھیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کتنی انرجی اس میں ہم اپنی انوالو کرتے ہیں, اپنی ٹیم کو بٹھاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ وقت اسپینڈ نہیں کرتے. اس کو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے کیا ریزلٹس چاہیے, آپ کو کیا ریزلٹس ہیلپ کریں گے, کیا چیزیں آپ کی کنسیڈر ہوں گی, کیا چیزیں آپ کی کنسیڈر نہیں ہوں گی. تو جب تک ہم ان کو اپنی ٹیم کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ایز پیرنٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی اولاد کو ایک بہترین. I think that's a great summary to the whole conversation کہ we need to consider them as a part of our team and an asset definitely. اور ایک ایسی ٹیم جو آپ کا نام زندہ رکھے. بالکل. اچھا, given that you are directly related to the field of education, اور جو ایک ٹیچر ہوتا ہے, ایک ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے, وہ جنرلی آپ کی فیوچر جنریشن کو شیپ اپ کر رہا ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا رول چل رہا ہوتا ہے. اس لحاظ سے آپ کے مطابق کیا ایسے ٹریٹس ہیں جو ایک ایجوکیشنسٹ میں, ایک ٹیچر میں جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو ایک انسان بننے کی کوشش کرتے رہنے کا جو عمل ہے وہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ جو سب سے بڑا ہمارے لیے لیسن ہے وہ انسان ہے اور وہ انسانیت ہے. تو جب تک ہم اس کی ایفرٹ نہیں کریں گے, جب تک اس کی کوشش نہیں کریں گے, تو فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ کرنا ہے. دوسرا ہمیں یہ بات اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھا رہی ہوں یہ اسی طرح کسی نہ کسی کے بچے ہیں, اور کل کو میرے بچے, میرا بھائی, میری بہن کسی نہ کسی ادارے میں ہوں گے. تو جیسا میں رسپانس ان ٹیچرز سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں میری آنے والی نسلوں کے لیے, مجھے وہی رسپانس ان بچوں کو دینا جو میری کلاس میں موجود ہے. اور تھرڈلی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سبجیکٹ پہ کمانڈ, اور ٹیچر کا کام پڑھا دینا نہیں ہے. بالکل. معذرت کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ صرف پڑھا رہے ہیں اور یاد کروا رہے ہیں, انکلکیٹس نہیں کرتے. انکلکیٹ سے بھی ایک اسٹیپ آگے ہمیں جانا پڑے گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو طریقہ کار بتانا پڑے گا کہ آپ لرن کیسے کر سکتے ہیں اور اس لرننگ کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وہ سکھا دیا تو پھر وہ زندگی کے اندر جب کبھی بھی کچھ نیا پڑھے گا اس کو پتا ہوگا میں نے سیکھنا کیسے اور میں نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو استاد کا کام صرف پڑھا دینا نہیں ہے, استاد کا کام ہے ایک شمع جلانا, آگ لگانا, اس کو ٹریگر کرنا ٹورڈز دیئر سبجیکٹ, ٹورڈز دیئر ٹارگیٹس. آپ کے خیال سے کس طرح سے گورنمنٹ کین کولیبریٹ وتھ پرائیویٹ اسکولز, بیکاز یہ ایک کامن نوشن میں نے سنا ہے ود ادر ایجوکیشنس از ویل کہ اگر گورنمنٹ کولیبریٹ کرے پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ تو آئی تھنک گورنمنٹ اسکولس کا اسٹینڈرڈ بھی اپ گریڈ ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور کس طرح سے اگر گورنمنٹ کچھ ایسے میجرز لے تو اوور آل ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پبلک سیکٹر میں وہ بھی امپروو ہو سکتا ہے؟ کولیبریشن کے لیے سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایکسیپٹ کرنے کو نہیں تیار ہے. صحیح. یا تو آپ اپنے ہاسپٹلز اچھے کر لیں, ادروائز آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لوگوں کو بھیجنا پڑے گا. سیم لائک یا تو آپ اپنا گورنمنٹ جو اسکولز اور کالجز ہیں ان کو اچھا کر لیں, ادروائز آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجنا پڑے گا. بالکل. دنیا میں جتنی بھی ڈیولپ نیشنز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو ہماری سروسز کو پہلے گورنمنٹ سیکٹر کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, پھر ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, کاپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر اب ہمارے کیا دنیا کا لازم ملزوم حصہ ہے. ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز پرائیوٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہیں, اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہیں. I think these are some very valid points that you made, very sensible. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ you are also a motivational speaker.
تو آؤٹ آف آل آف دس ہاؤ ڈیڈ دیٹ جرنی اسٹارٹ کہ موٹیویشن کو لے کے کس طرح سے یہ جرنی شروع ہوئی؟ ٹیچر کا جو پہلا رول ہے نا وہ بچوں کو موٹیویٹ، ہاں یہ تو ہے. تو آپ سمجھیے جس دن میں نے پہلے دن کلاس پڑھائی اس دن سے ہی میں اسی جرنی کے آغاز میں ہوں اور آج بھی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کا ٹیچر، آپ کا والد، آپ کا بڑا بھائی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہا، تو وہ انرجی نہیں دے رہا، انرجی ٹرانسفارم نہیں کر رہا، تو زیادتی کر رہا ہے. تو ٹیچر کا پہلا تو رول ہی ہے. تو ایز ٹیچر میں نے اپنے پروفیشن کا آغاز کیا، اس دن سے آج تک یہی کر رہے ہیں. اچھا، یس، چلیں زبردست. اچھا، گیون دیٹ یو ہیو سو مینی رولس، بے شک ایک ہی امبریلا کے انڈر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انٹرپرینور بھی ہیں، وچ آف دا رولز ہیز بین مور کلوز ٹو یور ہارٹ، یا جس کو آپ زیادہ انجوائے کرتے ہو، جس سے آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہو ایز ٹیچر؟ ایز ٹیچر، یس. اور ٹیچر کوئی اچھا، ہم ٹیچر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ اس سے بچوں کو ہی پڑھا رہا ہوگا. مطلب ہم اپنے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کو بھی پڑھاتے ہیں، پرنسپلس کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں. سال میں 2 ایک ٹریننگس تو ذاتی طور پہ اپنے تمام ٹیچرز کو اکٹھا کر کے میں خود کرتا ہوں. میرا پیشن ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز اور جو آپ کے اندر ہے اس کو آپ باہر لا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ٹیچر، جب آپ کے سامنے کوئی ایسا فیز آئے وچ از ناٹ اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیکٹیشنس، تو کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟ کیسے وہ جذبہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنے اندر کہ نہیں ابھی آئی ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ؟ دیکھیں، میں ایک تو نا جو چیزیں میرے بس میں ہیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں اس پہ فوکس کروں. میرے بس میں کیا؟ میرے بس میں ایفرٹ ہے، میرے بس کے اندر پیورٹی ہے، میرے بس میں پازیٹیوٹی ہے. یہ چند ایک چیزیں جو میرے بس میں ہیں. وہ نالج ہے، اس کی پریپریشن ہے. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پہ زیادہ فوکس کروں بنسبت اس کے کہ رزلٹ 100% آئے یا نہیں آئے. اور اگر خدا نخواستہ نہ آئے تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا ہوں کہ میں نے کہاں غلطی کی، میں نے کہاں پہ کون سی ایفرٹ ایسی نہیں کی جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نہیں آئے. ٹیم پہ نہیں ڈالتا، لوگوں پہ نہیں ڈالتا. تو سب سے پہلے خود کو ایویلیویٹ کرتا ہوں، بھلے ریلیشن شپس میں ہوں، بھلے وہ اپنے کام کے اندر. ویلکم بیک ٹو آور شو. آپ کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، ایپیکس ہے، پروگریسو گرامر اسکول ہے، جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں تو ایز این امپلائر واٹ ڈو یو لک ان ٹو اے پرسن جس کو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنانا ہے، اور جنرلی کیا پروسیجرز ہیں جن سے گزرنے کے بعد ایک انسان آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو میں بہت زیادہ ویلیو کرتا ہوں وہ یہ سب سے پہلے جب ہماری ڈفرینٹ طرح کی ہائرنگ ہوتی ہیں، ٹیچرس کی ہیں، مینجمنٹ کے اندر ہیں، پرنسپل کے طور پہ ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات میں جب کبھی بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ 2 سے 3 انتہائی امپورٹنٹ باتیں ہیں. پہلی بات جو سب سے اہم میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اس نے اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ڈسٹنکشن کی، کیا اس نے کبھی کوئی اسپورٹس کا حصہ بنا، کیا کبھی آؤٹ آف دی باکس اس نے کوئی کام کیا، ڈیبیٹ میں، نعت میں، قرات میں، سنگنگ میں، کبھی اس نے کوئی گٹار بجا کے دیکھا یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے. تو اگر کی ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ 2 4 5 10 نمبر تو ہم فوری طور پہ ایکسٹرا کریکولم پہ فوکس. ہاں. اچھا، دوسری جو بات ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. بالکل. کیونکہ آپ کے پاس اگر ٹھیک ایٹیٹیوڈ والا بندہ آ گیا نا تو کام نہیں آتا آپ سکھا لیں. ہاں. کام اس کو بہت آتا ہے، ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. تیسری بات جو ہم امپورٹنٹ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے جو اپنے بیہیویئرز ہیں یہ کیا ریئیکٹیو ہے، یہ پرویکٹیو ہے، یہ اگریشن میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے. چوتھی بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس کا فیملی اسٹرکچر کیسا ہے. کیا یہ فیملی میں بھی اکٹھے بیٹھ کے رکھ کے گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا یہ آئسولیشن میں پرفارم کرتا ہے. کیونکہ آپ اس دنیا میں ہیں تو دنیا میں تو آپ انسانوں کے ساتھ ہی کام کریں گے. بالکل. ایز اے لیڈر اور ایز اے باس آپ کا کیا اسٹائل آف مینجمنٹ ہے، اور ایک دن آفس میں یا ایک ورکنگ دن آپ کا کیسے گزرتا ہے؟ اچھا، میرے سارے دن ایک سے نہیں گزرتے، کبھی آفس میں گزرتا ہے. اور میں بلیور ہوں اس بات کا کہ آپ کو فیل لینی ہے اپنے یونٹس پہ جا کے، آپ کو فیل لینی ہے اپنے اداروں میں جا کے. جب تک آپ اس ادارے میں خود نہیں جائیں گے اور خود سے جا کے اس کے پورے سیٹ اپ کو، انوائرمنٹ کو فیل نہیں کریں گے، اس کو ایبزارب نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو یہاں بیٹھ کے آپ بہتر فیصلے کبھی بھی نہیں کر سکتے. تھوڑا کمبینیشن کے ساتھ چلتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بجائے بائی آرڈر چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے ڈیبیٹ میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی جائے. کوشش یہ کرتا ہوں کہ 1+1=11 ہو، 1+1=2 نہ ہو.
اگر میرے جیسا ہی کوئی میرے ساتھ ہے یا جس کے ساتھ میں ہوں میں بالکل اس کے جیسا ہی ہوں تو دونوں میں سے ایک کی ضرورت ہے, ایک کی ضرورت نہیں ہے. تو جب تک آپ ان کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو موقع نہیں دیں گے تو پھر 1 + 1 11 نہیں ہوگا. True. That's a different answer that we've gotten, which is great, and I think that's a good approach that you develop assets or team members who are different than you, and you're bringing something different to the table. Otherwise تو کافی ہے نا ایک بندہ, اگر ایک جیسی سوچنے والے 10 ہیں ایک کمرے میں, یہ ایک سیٹ اپ ہے تو پھر تو ایک ہی کافی ہے, پھر 9 کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, given that you've achieved so much in life, you're running institutions successfully اور اتنا سکسیس دیکھا ہے فرام اے ینگر ایج از ویل, تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس بہت سکسیزفل ہو گیا ہوں اور اب بہت کچھ کر لیا ہے. سم ٹائمز اٹ مائٹ گیٹ یور ہیڈ, تو پھر کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں لگتا. میں پہلے بھی میں نے ایک لائنر کا آپ سے ذکر کیا, وہ کیا ہے کہ سفر ہی منزل ہے. تو سفر ہے, بالکل چل رہا ہے. انسان کبھی بھی نہ الٹیمیٹ ہو سکتا ہے, نہ اس کو الٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر نیا دن ایک نئے چیلنج کے ساتھ آتا ہے. آپ اس دن کو بھرپور گزاریے اور آنے والے دنوں کی اس کے ساتھ مل کے تیاری کیجیے تو ون آف دی بیسٹ ہے. نہیں لگتا ابھی تو بہت کام کرنے کو باقی ہے. اچھا, پروفیشنلی کوئی ایسا ڈیسیجن جو آپ کو لینا بہت مشکل لگتا ہو, یا کوئی ایک ایسا مونیومنٹل ڈیسیجن جو آپ نے اپنی پروفیشنل لائف میں لیا اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار یو؟ 16 سال کے بعد جب میں نے اپنے پہلے ادارے کو چھوڑا, سپیریئر گروپ آف کالجز کو چھوڑا, 16 سال اس ادارے کے ساتھ گزرے, اس ادارے کی بنیادوں میں خون پسینہ, اور پھر آپ سمجھ لیں کہ ہاف آف دی ایج ایٹ دیٹ ٹائم میری جو تھی اس ادارے اور وہاں چودھری عبدالرحمان صاحب کے ساتھ گزری ہوئی تھی, ہاف آف مائی ایج. وہ کافی مشکل تھا, بٹ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, وہ جیسے ہی آپ اس ٹرانس میں سے 1 اسٹیپ اہیڈ ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. ہاں, یس, وہ مشکل تھا. اچھا, سپیریئر گروپ آف کالجز کے ساتھ آپ کی کتنی لمبی ایسوسیشن رہی ہے, اینڈ you've played a great role in making that institution what it is now. تو وہ ایکسپیرینس اور وہ ساری جرنی جو ہے وہ کیسی رہی آپ کی؟ بہت شاندار, بہت سیکھا, بہت لرن کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس ادارے سے الگ ہو رہے ہیں تو کیا کیا کما کے یہاں سے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا جو میں آج ہوں, جو میرا جو پیشن ہے, جو اس کام کو سمجھنا ہے, یہی میری کمائی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی, جو ہمیشہ بڑھے گی. یہ بالکل بینک بیلنس کی طرح, ایسیٹس کی طرح نہیں ہے کہ پرانے ہو جائیں گے یا خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے گی, یہ بڑھتے جائیں گے. تو بہت شاندار وقت گزرا, بہت لرن کیا اور بڑی انرجیز کے ساتھ چیزوں کو کیا اور سیکھا. اپنے وینچرز کو لے کے, چاہے وہ ایپیکس ہے یا پروگریسو گرامر اسکول ہے, ان کو لے کے اب آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, فیوچر ویژن کیا چل رہی ہے؟ دیکھیے, فیوچر پلانس تو بہت سارے ہیں, بٹ فیوچر پلان کے اندر میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس نیت سے, جس ڈائریکشن سے سفر کا آغاز کیا, اس پہ ہم ڈٹرمن رہے ہیں. اس کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوشش کر رہے ہیں وہی سب سے بڑا فیوچر پلان ہے کہ ڈائیورٹ نہ ہو جائیں ہم اپنے اس ڈائریکشن کو, اپنے اس ویژن سے کہیں رائٹ لیفٹ پہ نہ ہو جائیں. ٹینجیبلی بہت سارے ہیں, اور بہت سارے کالجز کھلے ہیں, یونیورسٹی پلان میں ہے, بہت سارے نئے کالجز پلان میں ہیں, بہت سارے اسکولز نئے پلان میں ہیں, نئی کچھ کلیبریشنز پلان میں, سو اینڈ سو آن. وہ تو چلتی رہتی ہیں, وہ تو ایک ایسی گنتی ہے جو لائف میں ختم نہیں ہوتی جب تک زندگی ہے. تو فیوچر پلان اگر کوئی مجھے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں ڈٹرمن رہ جائیں جس نیت سے اور جس ویژن کے ساتھ کام کو شروع کیا. آپ کی اپنی انسپریشن کون رہا ہے پروفیشنلی, پرسنلی, ہو ہیز بین یور رول ماڈل؟ پرسنلی والد صاحب کی ذات, اور پروفیشنلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ مینجمنٹ ان سے زیادہ ہم سیکھ نہیں سکتے. صحیح بات. ان سے زیادہ کہ کب آپ نے صلح حدیبیہ کرنا ہے, کب آپ نے اسٹیپ بیک ہونا ہے, کب آپ نے فرنٹ پہ آنا ہے, کب آپ نے جو ہے اگر اپنی ٹیم کو میسیج دینا ہے تو کیسے دینا ہے. ساروں کے اندر بیٹھ کے کسی ایک کی تذلیل نہیں کرنی, جنرلائز فارم میں بات کرنی ہے. آپ نے ٹیم کو, اٹس آل اباؤٹ دا ٹیم, اٹس آل اباؤٹ یور ویژن. پھر چیزیں پرفارم ہونا شروع ہوتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ اگلا اسٹیپ ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں, آپ کی ٹیم اور آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ میٹرز اے لاٹ. اگر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر آپ دنیا کا کوئی بھی کام اس سے کروا سکتے ہیں. تو ٹیم جو ہے, ٹیم کو لے کے کیسے چلنا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ ہم کسی بھی ذات سے نہیں سیکھ سکتے. سو ٹرو, سو ٹرو. آن دیٹ بیوٹیفلی امیزنگ نوٹ, بڑی زبردست آپ نے اگزامپل بھی دی ہے, اور آئی تھنک یہ بڑا ریلیٹیبل ہے جو آپ نے بتایا ابھی.
ہمارے اگلے جو سیٹ آف کویشچنس ہیں وہ تھوڑے سے کہہ لیں دے آر آن اے لائٹر نوٹ, ناٹ ویری ٹیکنیکل اور پروفیشنل, مور اباؤٹ یو اینڈ یور پرسنالٹی. سو دیز آر ون لائنرز. آپ کے لیے آئیڈیا آف ہیپینیس کیا ہے؟ پیورٹی, پیس. اوکے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پیسفل ہوں تو میں خوش ہوں. صحیح. کیونکہ آپ کبھی کچھ کر کے خوش ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر کے خوش ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی کام کر کے کسی بھی مومنٹ میں آپ کو سکون مل جاتا ہے تو سکون تو الٹیمیٹ پروڈکٹ ہے اس دنیا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیپینس از اکول ٹو پیس اینڈ پیورٹی. پیورٹی, ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیں کہ وین تھنگس بیکم ویری اسٹریسفل تو انسٹنٹلی اس اسٹریس کو بسٹ آف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آف کرتا ہوں. اوکے. فار دا مومنٹ ایک دفعہ سے چیز کو اسٹک کرتا ہوں, روکتا ہوں. اور دوسرے ایک اہم کام جو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, جیسے کبھی ہم لائیو پروگرام دیکھتے ہیں تو ڈیلیئر چل رہا ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں بولنے لگا ہوں, اس کے پیچھے 4 سے 5-10 سیکنڈ کا ڈیلیئر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. جیسے آپ کے چینلز پہ ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی غلط بات بولے تو بیپ بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ڈیلیئر کوشش کرتا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے آف کرتا ہوں. دیٹس اٹ. آئی تھنک یہ ڈیلیئر والا ہمیں سب کو اپلائی کرنا چاہیے. اٹس اے گڈ ایڈوائس آلسو. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جو ہے, آپ نے ابھی بتایا تھا کہ آپ نے بہت ٹریول کیا ہے, تو پاکستان میں فیوریٹ ڈیسٹینیشن جہاں کے صرف دیکھنے کے لیے شندور, کیونکہ شندور میں اسٹے کرنا ذرا مشکل ہے, جہاں پہ جو ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہے, بہت شاندار جگہ ہے شندور, چترال اور گلگت کے درمیان. صحیح. اور رہنے کے لیے جو ہے وہ شگریلا اسکربو. That's a beautiful place. And what about any international spot that you would want to go back? باکو, آذربائیجان, ہواؤں کا شہر. زبردست زبردست. Moving towards the end of our conversation, اگر آپ کو ایک نٹ شیل میں بتانا پڑے کہ ابھی تک جو آپ نے ایک جرنی کی ہے پروفیشنلی بی اٹ پرسنلی, تو آپ نے اپنی جرنی سے کیا سیکھا؟ اپنے دماغ کی جو ونڈوز ہیں وہ ہمیشہ کھلی رکھیں, ہمیشہ لرننگ موڈ میں رہیں, ہمیشہ بتانے کے موڈ میں نہ رہیں, سننے کے موڈ میں رہیں اور سیکھنے کے موڈ میں رہیں. نمبر 1. نمبر 2, مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے, کہیں بھی کسی بھی ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں, مجھے وہ فوکس کرنا ہے جو میرے بس میں ہے, اور اس کو اتنا تگڑا اور پاورفل کرنا ہے کہ وہ امپیکٹ کریٹ کر دے آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر. تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ٹالرنس, صبر اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان اگر اپنی پاورز کا اندازہ کرے تو اس میں جو سب سے بڑی پاور میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں وہ صبر کی ہے. میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ انسان بڑا چھوٹا عمر سے, نمبر سے نہیں ہوتا, جس میں جتنا صبر ہے وہ اتنا بڑا ہے. چوتھی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شکر نے مجھے بہت زیادہ دیا. آج اگر میرے پاس 10 روپے ہیں اور میں 10 روپے میں خوش رہنے کا فن نہیں جانتا اور میں اس 10 روپے کو انجوائے نہیں کر رہا, تو میں 1000 روپے کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا. آپ جو ہے اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ سب ہوگا تو میں انجوائے کروں گا, وہ سب کبھی بھی نہیں ہوتا. جو ہے اس مومنٹ کو انجوائے کیجیے. صحیح. اچھا, گیون کہ ابھی آپ نے اپنے بیٹے کا بھی ذکر کیا, دس واز ون کویسچن دیٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ اتنے بزی اسکیجول میں پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو پھر کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو؟ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, اور کوشش کرتا ہوں کہ ڈنر کہیں باہر نہ کروں. کیونکہ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. وہ آدھے گھنٹے میں اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں نا, تو وہ اتنا انرجیٹک ٹائم ہوتا ہے, تو وہ آپ کی پورے دن کو اور اگلے دن کے لیے آپ کو پریپیئر کر دیتا ہے. سنڈے میں کوشش کرتا ہوں کوئی ذمہ داری نہ کروں, اور سال میں 1-2 ہالیڈیز اور ویکیشنز. That's fair enough. صحیح. اچھا, ناؤ آن این اینڈنگ نوٹ میں چاہوں گی کہ آپ ایک میسیج یا کوئی بھی ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں ٹو آل دوز ینگ انڈیویژولز جو ابھی پڑھ رہے ہیں, کچھ جو اپنے کریئرز کو شروع کرنے والے ہیں, یوتھ کے لیے ایک ایڈوائس جو. ویسے تو ہم نے جتنی گفتگو کی سارے کا سارا پیغام ہی تھا, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ آف آل ہمیں اپنے اندر کی پیورٹی پہ کام کرنا چاہیے. ہم جس بھی سیگمنٹ آف لائف میں, بھلے اسٹوڈنٹ لائف میں, بھلے ہم پریکٹیکل لائف میں ہیں, پیورٹی میٹرز اے لاٹ. کہ پیورٹی جو ہے وہ آپ کو انرجی ٹرانسفر کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اور انرجی اپنے اندر امبیڈ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے, مت دیکھیے کہ پولیٹیکلی کیا ہو رہا, آپ یہ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ کے کہ آج یار ہمارے ملک کے اندر لوگ جو ہیں, لاہور کے اندر
ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान नहीं करे और हम खुद ही ट्रैफिक सिग्नल उसी वक्त तोड़ रहे होते हैं। सही। तो ये मत देखिए लोग क्या करें, ये मत देखिए इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, किसने क्या किया। द मच इम्पॉर्टेंट इज कि मैं क्या दे के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान के एक्ट्स का आंसरेबल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अपने एक्ट्स का आंसरेबल हूँ। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, उस फोकस को इतना शानदार कीजिए कि वो दूसरों की ज़िंदगी में हेल्प कर रहे हैं आपको, और मेहनत कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, जो यूजुअली चीज़ें हैं, सब्र और शुक्र का दामन कभी ज़िंदगी में मत छोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदगी दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ज़रूर आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड बिलीव ऑन अल्लाह। Definitely. Thank you so much. This was a very wholesome, बहुत grounding और बड़ी motivating conversation रही है, and I think we've learnt a lot from all of your experiences, and we are so glad that you took so much time और आपने अपने सारे experiences, अपने insights हमारे साथ share की. Thank you very much. So this was our conversation with Mr. Rana Adil Mumtaz, a truly grounding and a very knowledgeable conversation. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.